अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी है मेरे साथ और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, मुल्क का एक हिस्सा दहशत गर्दी की नजर है तो कोई अमन का मतलाशी है तो कहीं भूख इंसानी जानों की दुश्मन बन गई है। जी हां, थरपारकर हमारे ही मुल्क का हिस्सा है जहां भूख और कहत पिछले 3 माह के दौरान 121 बच्चों की जान ले चुका है। जमीन, पानी और बच्चे वहां दूध को तरस गए हैं। लोगों के रिलीफ के लिए भेजी जाने वाली गंदुम महकमा खुराक के गोदामों में पड़ी सड़ रही है क्योंकि महकमा खुराक के पास गंदुम की नकलो हमल के लिए फंड्स ही नहीं है और यही बेहिस्सी वहां पर मासूम बच्चों की जान ले रही है। कौन इसका जवाबदेह है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जहां इसी भूख ने एक मां को 2 बच्चों की जान लेने पर मजबूर किया, लाहौर जौहर टाउन के घर में कुछ ऐसे काम होते रहे जो ज़हनी अजियत में किसी भी शख्स को मुब्तला करने के लिए काफी है। एक केनाल की कोठी में लड़कियों को अरब ममालिक भेजने का धंधा करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन फिर भी क्या ये सब हालात बच्चों की जान लेने की इजाजत देते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं क्लासेस साहब और काजी साहब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं कि वो आज क्या बताएंगे। जी काजी साहब। आज हम बात करेंगे एक अथॉरिटी है जिसे कहते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो हर दरामद होने वाली चीज है उस पर एक सर्टिफिकेट इशू करती है और जो आवाम का या कंज्यूमर का मफाद है वो उसको देखती है। मगर इन्होंने किया क्या कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स इशू करने शुरू कर दिए और जिसका मतलब ये है कि उनसे सैंपल लेने होते हैं। कानून ये कहता है कि सैंपल लिए जाएं, उनको टेस्ट किया जाए क्या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए दुरुस्त हैं या नहीं, मगर उसको सस्पेंड कर दिया गया। और इल्जामात हम नहीं लगा रहे, ये इल्जामात जो ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जनाब अरशद जमाल साहब, वो कहते हैं 20 से 25 हजार रुपए लेके ये सारी चीजें अंदर लाई जा रही हैं। तो कैसे हम जो है जो पब्लिक एक्सपेंस पे ये सब कुछ हो रहा है, सरकार कहां पे है और हमें क्या खिलाया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और रोजाना एक स्टोरी मैं करता हूं, कोशिश कि हो जाए, मगर आज हम कोशिश करेंगे हो जाए। यूक्रेन के मसले पर क्या सर्द जंग का आगाज हो गया, क्या तीसरी बड़ी जंग की जो बात करें ये होने वाली है, और खास तौर पे वो कौन से अवामिल थे जिसके बायस रशिया अंदर आया और आप ये मामलात कहां खड़े हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब से पूछते हैं कि वो आज क्या शेयर करेंगे। जी क्लासर साहब। शाहजी, आज तो मेजर आमिर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये कमेटी का जो खात्मा हुआ है, जो हुकूमती कमेटी थी और जिस पे बड़े कुछ दानिश्वर हमारे ज़राए पे एतराज करते थे अपने टीवी टॉक शोज में शाम को बैठ के कि उनकी खबर गलत है, तो मेजर आमिर साहब से आज पूछ लेंगे कि हमारे ज़राए या हमारी खबरें गलत थी या सही थी। वज़ीर आज़म हाउस में उनकी नाश्ते पे जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, उस पर क्या गुफ्तगू हुई है। मौलाना समीउल हक ने मेजर आमिर को क्यों कहा कि आप इस हुकूमती कमेटी के कातिल हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और इनसाइड स्टोरी है हमारे पास, जो मेजर आमिर साहब को आज हम बरह रास्त लाइन पे लेंगे और उनसे बात करेंगे। और अगर जैसे काजी साहब कह रहे थे टाइम बच गया, तो एक कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की गई मुजारबा स्कैंडल के हवाले से कि उनके मुतासरीन की तादाद 12,000 से ज्यादा ये हो गई है। जो नैब ने खुद फिगर पेश किया कि 12,000 लोग उसमें लूटे गए हैं और हम इसको फॉलो कर रहे हैं स्टोरी को। तो नए कुछ उसमें इंकशाफात हुए, नैब कैसे चुप करके फैलों पर बैठा हुआ है और सांप निकलने के बाद लकीर को बैठा पीट रहा है, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट आज हम बात करेंगे, एक्सक्लूसिव है हमारा, वो मेजर आमिर को लाइन पे लेंगे और उनसे पूछेंगे हुकूमती कमेटी के क्या वो बाकी कातिल हैं जैसे उनको मौलाना समीउल हक ने कहा, या इसके अंदर कुछ और कहानी है। ठीक है क्लासी साहब, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे थरपारकर में जो कहत ज़दा सूरत हाल है। नाज़रीन, दिसंबर 2013 में वहां पर 42, जनवरी 2014 में 46, फरवरी में 36 और मार्च के पहले हफ्ते में ही 3 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए। हालात वहां पर यह है कि बच्चों को पीने के लिए वहां पर पानी नहीं है, खाने के लिए वहां पर खुराक नहीं है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्यों हुकूमत सिंध ने इतना बेहिस्सी का मुजाहरा किया पिछले 3 महीनों के दौरान के 121 बच्चे जान की बाजी हार गए। काजी साहब, 31 जनवरी को हुकूमत सिंध ने मुफ्त गंदम तकसीम करने के लिए वहां पर भेजी, जो महकमा खुराक के गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ गई। वजह ये बताएगी कि उनके पास तो फंड्स ही नहीं है नकलो हमल के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट का अखराजात बर्दाश्त कर सके। इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है। हाँ। अभी ये बात करें, देखें अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो जिस पार्टी की वहां हुकूमत है, जो उसकी बुनियाद थी वो रोटी, कपड़ा और मकान था, और हम ये देखते हैं, और वहां वो पिछला टेन्योर भी उन्होंने गुजारा, अब ये टेन्योर भी वो गुजार रहे हैं। मगर अगर आपको याद हो, आपने कुछ दिन पहले देखा कि जी बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट आई, सिंध की सकाफत को खतरा है। अच्छा, अब सकाफत क्या होती है? जहां जिंदगी को खतरा हो, जहां मौत की सकाफत राइज हो रही हो भूख की वजह से। तो इससे पता चलता है जब पार्टियां अपने मेन गोल छोड़ जाती हैं, जब अपने रास्ते तरक कर देती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं?
ثقافت کو خطرہ، تہذیب کو خطرہ، ایسی غیر مرئی چیزوں کی بات کریں گے. کیا دکھائی ہے سندھ کا فیسٹیول دکھا کے؟ نہیں، اب کیا کسی بھوکے آدمی کی کیا ثقافت ہوتی ہے؟ ایک مرتے ہوئے مدکوک بچے کی کیا ثقافت ہوتی ہے؟ تو جب آپ اپنے ایویڈ کرتے ہیں اپنے، اور یہ آج نہیں ہو رہا وہاں پہ، یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے، یہ جس طرح آپ نے بتایا وہاں ہو رہا ہے. مگر کلاسرا صاحب سے ادھر بھی چلتے ہیں. کلاسرا صاحب یہ ثقافت بچا رہے ہیں کہ یا اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب جیسے آپ بات کریں ثقافت، وہ ٹھیک ہے، ضرور ثقافت بھی ہمارا حصہ ہے اور اس پہ بھی انسان کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم تو بلاول صاحب کے بیانات پڑھ کے ان کے پرٹیکولر ٹویٹر، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، میں بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی دیکھتا رہتا ہوں یا کرتا رہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تانا دیا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ اگر آپ سے طالبان نہیں سنبھالے جا رہے تو میں اپنا جو ان کا سیزر ہے، ایک ہی سیزر ہے ان کے پاس، یہ گلیڈیٹر جو رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا میں اپنا گلیڈیٹر آپ کو دینے کو تیار ہوں، وہ آپ کو چلا کے دکھائے گا کہ طالبان کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنی حالت صوبے کی یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ آپ کے 100 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں، اور جس طرح کی ان ایفیشنسی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اٹس ویری ٹیریبل اور شاکنگ ہے. بچے مارے گئے ہیں اور ان کا انکشاف اب جا کے ہو رہا ہے. اس پہ ایک اور چیز بھی ہے، چلو ہم یہاں پہ حکومتیں تو آئیں کہ ان کی نہلیاں کرپشن، یہ سندھی میڈیا کیا کر رہا ہے قاضی صاحب؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سندھی میڈیا اتنا بڑا ایکٹیو ہے، اتنا بڑا ان کے چینلز ہیں، ان کے اخبارات ہیں، اور ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے، جو میں سمجھتا بھی ہوں کہ سندھی میڈیا بہت وہاں پہ وائبرنٹ ہے. تو سندھی میڈیا نے اب جا کے یہ سٹوری بریک کی ہے جب بچے مر گئے ہیں، جب وہاں پہ یہ کہا گیا لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. یہ سندھی نیشنلسٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ روز جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے رائٹس لے لو، ہم یہ رائٹس لے لی، ہم نے مار دیا. میں آج پلیجو صاحب کو دیکھ رہا تھا، آج سامنے آ گئے ہیں. کبھی کیا نیشنلسٹ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کبھی اس غریب آدمی کا ذکر کیا کسی نے یا اس کا بنایا؟ یہ بریک لینے دیں کلاس صاحب، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو وہاں پر ہمارے ساتھ نمائندے ہوں گے میٹھی سے سلطان زئی، ان سے بات کریں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. مٹھی سے اس وقت ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں سلطان زئی، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تھرپارکر میں صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ وہاں سے اب تک نقل مکانی کر چکے ہیں. سلطان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلطان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سلطان یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر تھرپارکر میں صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، کیا لوگوں کو خوراک وہاں پر ملنا شروع ہوئی، پہنچنا شروع ہوئی؟ سلطان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہوں. کوئی تقریباً میں آج دیکھ رہا تھا کہ 1 لاکھ سے زائد فیملیز جو ہیں وہاں سے وہ نقل مکانی کر کے ان علاقوں میں جا رہی ہیں جہاں پانی موجود ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا. مثلا ہم دیکھیں نا، یہ پچھلا ٹینیور گیا، یہ ٹینیور کے ابھی 1 سال یا چلے 8-9 مہینے ہو گئے، تو کیا انہیں نظر نہیں آیا؟ یا یہاں سے جو نمائندے ہیں ان کے، وہ اب ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. جنوری سے خوراک کلاسر صاحب وہاں پر پڑی ہوئی ہے، مذاق سے کم نہیں لگتی ہے بات کہ محکمہ خوراک کے پاس فنڈز ہی نہیں ہے نقل و حمل کے لیے، وہاں کی ٹرانسپورٹ کے لیے. یہ ہمارے ساتھ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈی ایم جی کے دوست جو ہیں یہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ جو ڈسٹرکٹس انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کا وہاں کا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کا ڈی سی او جو ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے نیچے سارے محکمے آتے ہیں جو اس نے وہاں پہ بیٹھ کے 26-30 محکموں کا وہ بادشاہ سلامت بنے بیٹھے ہیں. وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ضلعی حکومتیں تو ناکام کر دیں. وہ ناظم تو کرپٹ تھے، وہ تو نااہل لوگ تھے، آپ بڑے قابل لوگ تھے ان کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیک کرتے کہ ان کے ڈسٹرکٹ جو ہے، ان کا تھرپارکر وغیرہ کے علاقے جو ہیں، وہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہے، وہاں پہ خوراک جا رہی ہے نہیں جا رہی، ٹرانسپورٹیشن کے کیا مسائل ہیں، لوگ وہاں پہ میگریٹ کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس تھرپارکر کے علاقے کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، بیسک ذمہ داری اس کی بنتی تھی. وہاں پہ پروونشل اور ان کے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت سارے محکمے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے رابطے میں رہیں. اور وہاں کی پولیس، اگین آئی ووڈ سے کہ ڈی پی او اگرچہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، لیکن جب وہاں پہ یہ قحط جیسی سچویشن پیدا ہو جائے، لوگ میگریٹ کرنے جائیں، آپ کے پاس خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میڈیا کی بھی بالکل جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، میڈیا نے بھی بہت عرصے کے بعد جب بچوں کی جانیں ضائع ہونا شروع ہوئی، میڈیا پہ آیا کلاسرا صاحب، میڈیا پہ آنے کے بعد ہی تو کچھ حرکت ہوئی ہے. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اگر 2-3 دن پہلے یہ میڈیا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
میڈیا سندھی میڈیا زیادہ پولیٹیسائز ہے، ہر وقت پالیٹکس وہ ضرور ہے آپ کریں، لیکن آپ کے اپنے لوگوں کے بیسک ایشوز جو ہیں، جیسے یہ تھرپارکر سب کو پتا ہے کہ کہاں نے آنا ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ان کی کیا حالات ہے، کوئی پیکج کر لیں، کوئی سٹوری کا ہو سکتا ہے کچھ چینلز نے کیا ہو ہم نہ دیکھ سکے ہوں، بات تو ہم کر رہے ہیں اس پہ، ممکن ہے کچھ چینلز وہاں پہ سندھی چینلز بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی، اخبارات نے کچھ کالم لکھے ہوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے، ایشو بن گیا ہے، اس پہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس سے زیادہ امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ روزانہ بیٹھ کر فیڈرل حکومت کو مشورے دیتے تھے، آپ سے یہ قابل نہیں ہو رہا، آپ سے فلاں قابل نہیں ہو رہا، آپ سے یہ غلط ہو رہا ہے۔ جی سلطان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلطان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے جی سلطان، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال وہاں پر بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں؟ ہلو جی سلطان بولیے گا، وہاں اب کیا صورتحال ہے؟ شاہ جی یہاں صورتحال اس قسم کی ہے کہ جب ہم جی بالکل بول رہا ہوں، میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو صورتحال کے بارے میں۔ یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک نقل مکانی کر رہے ہیں، 300 سے زیادہ خاندان ہیں جو اب تک یہاں سے نقل مکانی کر کے حیدرآباد اور دوسرے علاقوں کی طرف جا چکے ہیں، جبکہ جو ہے وہ جو قحط سالی کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر، اس میں جو بچے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ رات کو ہم نے دیکھا ہے کہ سول ہاسپٹل میں مسلسل بچوں کو جو ہے وہ لایا جا رہا تھا، اور یہاں لا کر جو ہے وہ ان کی جو چہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایتھوپیا کا جو ہے وہ قحط زدہ جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں ہم آگے ہیں، اور انتہا سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ترین بچے موجود ہیں جنہیں نیوٹریشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے مل نہیں رہی ہے۔ ہم نے رات کو ایم پی اے سے بات کی ڈاکٹر مہیش ملانی سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شہروں کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ خوراک پہنچنا شروع ہوئی، پانی پہنچنا شروع ہوا ان علاقوں میں سلطان، تو انہوں نے کہا تھا کہ گندم جو ہے وہ آ گئی ہے۔ نہیں، مہیش ملانی کا کہنا تھا کہ آج کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ گندم تقسیم کرنا شروع کر دی جائے گی، لیکن تاحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تک جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی عمل جاری ہوا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلطان۔ اچھا اب یہ دیکھیں شازیہ کہ آج کتنے دن میڈیا پہ آئے ہو، 2-3 دن ہو گئے، اور اب وہ بتا رہے ہیں، اچھا ایک تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر دوں، 1 لاکھ فیملی نہیں تھی میرے خیال میں، 1 لاکھ کے لوگ مختلف فگرز آ رہی ہیں، کنفلکٹ فیملی کی بات یہ میں کریکٹ کر دوں اپنے آپ کو، یہ ہمیں 300 بتا رہے ہیں لیکن آج گندم پہنچنا شروع ہوگی۔ اچھا آج پہنچنی شروع ہوگی، ہمیں جو ہمارے نمائندہ بتا رہے ہیں کہ آج پہنچنی شروع ہوگی۔ اچھا کلاس صاحب میں ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ جو ہے جتنی اس کی پارٹیز ہیں وہاں جو سیاست کر رہے ہیں، ان کے منشوروں سے ہی عملی طور پر غریب آدمی غائب ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان کے منشور دیکھیں تو اب نیشنلسٹوں کو دیکھ لیں، وہ بھی اب ہمیں جو ہے وہ سندھی کو اجرک دکھاتے رہتے ہیں، جیسے ہم پنجابی کو پگ دکھا رہے ہیں۔ آپ جب اپنی سیاست کے ڈسکورس سے، اپنے مینیفیسٹو سے عملی طور پہ عام آدمی کی فلاح کو باہر نکال دیں گے تو پھر ہمیں یہ ایتھوپیا گلی گلی میں نظر آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے ذریعے مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو خوراک پہنچائیں، پانی پہنچائیں، بچوں کو دودھ پہنچائیں، تاکہ جو بچے ہیں اس طرح بیمار نہ ہوں، بچوں کی جو قیمتی جانیں ہیں یہ ضائع نہ ہوں، لوگوں کی مدد کریں۔ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ مخیر حضرات کس کے ذریعے پہنچائیں، مطلب کون لے کے جائے گا؟ ڈسٹرکٹ وہاں پہ انتظامیہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن ہو گئے، اس کے باوجود این جی اوز آ جائیں، این جی اوز میدان میں آ جائیں۔ بات سنیں شاہجہاں، ساری چیز ہم این جی اوز پہ ڈال دیتے ہیں، این جی اوز کو کوئی ہمارا ٹیکس لیتی ہیں، این جی اوز کوئی ہم سے پیسے لیتی ہیں، کوئی ہم سے تنخواہ لیتی ہیں، کہ ان کا لوگوں کی پھر فلاح و بہبود کی صرف بات کرنا تو کافی نہیں ہے نا، لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتی ہیں تو اس میں کام بھی کریں۔ نہیں ضرور کریں، لیکن یہ جو چیزیں حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے، یہ آپ کی این جی او جا کے کتنے لوگوں کو کھانا دے سکے گی؟ 100 کو دے گی، 50 کو دے گی، اور قاضی صاحب خود کہہ رہے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی وہاں پہ افیکٹ ہوا ہے۔ جب این جی اوز کو آپ اس میں لاتے ہیں ضرور جائیں، لیکن اصل کام جو ہے جو قاضی صاحب ابھی کہہ رہے تھے غریب ان کے مینیفیسٹو سے غائب ہو گیا، ان سے پوچھنے کی بات ہے، سندھی میڈیا کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہونے کی بات ہے، اس مینیفیسٹو میں عرب شیخ آ گئے ہیں وہاں کے شکار کرتے ہیں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یاد آیا، وہ اچھا آپ نے یاد دلایا، عرب شیخ بھی آئے تھے، اپنے ساتھ گاڑیاں بھی بانٹ کے گئے تھے، تھرپارکر میں تھر میں، یہ سرائے تھر کی بات ہے، وہ 80 کے قریب گاڑیاں بانٹ کے گئے تھے انہوں میں، یہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو تھرپارکر کی ہے وہ گاڑیاں لے چکی ہے ان سے 80 کے قریب، اس وقت بڑے ایکٹیو تھے جب شہزادوں کو شکار کھلانا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بڑی وہاں پہ ایک بات میں ایک آپ کی بات کا جواب دے دوں، آپ نے کہا ثقافت بھی بڑی ضروری ہے، انٹرٹینمنٹ بھی بڑی ضروری ہے، 3 دن سے بھوکے آدمی کے لیے روٹی سے بڑی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ کلاس صاحب کیا نئی ذمہ داری سونپی ہے وزیر اعظم صاحب نے مولانا سمیع الحق کو؟ اس کا جواب دیں، اس کے بعد ہم میجر ریٹائرڈ عامر صاحب کو بھی لائن پہ لیتے ہیں۔
शाहज़ा जो कल यहाँ पे मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ नाश्ते पे हुई है, तो उसकी कुछ इनसाइड स्टोरी सामने आ रही हैं। तो मौलाना समीउल हक साहब बिल्कुल इस पे खुश नहीं थे और बड़ा उनका एक शदीद रिएक्शन सामने आया। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने इजहार किया कि आप क्यों हुकूमती कमेटी खत्म कर रहे हैं, तो आपको खत्म नहीं करने चाहिए थे, इसी में अगर आपने मजीद कोई लोग डालने तो डाल दें। तो नवाज शरीफ साहब इस पर राजी नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा ये कमेटी खत्म हो गई है, ये हमारी कमेटी हुकूमत की थी, हम चाहें जो नई कमेटी बनाए पुरानी रखें। आप तालिबान के नुमाइंदे हैं, तालिबान आपको रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको वो ठीक रखें या हटाए रखें। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा ये शायद अपने आप को जॉबलेस फील कर रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो रहा है, जो मीडिया पे हाइप हमने क्रिएट की हुई है, इंटरव्यूज आ रहे हैं, फुटेज आ रहा है, टीवी आ रहा है, तो अटेंशन शायद हट जाएगी, इससे परेशान है। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप परेशान ना हो, आप एक काम करें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें बड़ी संजीदगी से कहते हैं कि अगला बंदा वाकई सीरियस होकर उसको संजीदगी से लेता है। मैं तो बड़े अरसे से करीब से मियां साहब का थोड़ा सा स्टाइल जानता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, अपने 2 नुमाइंदे जो है दोबारा वजीरिस्तान भेज दें। अच्छा। उनको तालिबान के पास जाएं और उनसे बहस करें और उनसे पूछें कि ये जो नई तंजीमें आई हैं, एहराल हिंद आई है या दूसरी हैं, तो इनसे उनका क्या ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेशन करें, आप तहकीकात करें और आके मुझे रिपोर्ट करें। सो मौलाना साहब को काम मिल गया, वो दोबारा जॉब पे आ गए, वो जाएंगे और ये तालिबान कमेटी की तरफ से जाएंगे। हुकूमत ने उनको कहा है वो वहां से मिल बात करके उनसे आके नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन तालिबान ने क्या की है और उनकी क्या फाइंडिंग है। जब उनकी फाइंडिंग आएंगी तो फिर हम शेयर कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मेजर रिटायर्ड आमिर जो हुकूमती कमेटी के मेंबर थे, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएगा कि मौलाना समीउल हक ये क्यों कह रहे हैं कि आप हुकूमती कमेटी के कातिल हैं, आपने हुकूमती कमेटी को खत्म कराया, क्यों इसे आप पे डाल रहे हैं, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप पर? ये थोड़ा सा इससे पहले कि आमिर साहब जवाब दें शाजिया, ये मेरे सोर्सेज की है, ये उन्होंने कोई बयान में मौलाना समीउल हक साहब ने कोई अखबार को बयान नहीं देना, टीवी पे कहा है। मेरे जराये कहते हैं, जो मेजर आमिर साहब से हम ये पूछते हैं कि ये सच है या गलत है, उससे पहला सवाल अगर मुझे पूछने दें शाजिया मादरत के साथ, वो ये मेजर साहब कि मेरे ऊपर कोई तनकीद हो रही है कि लाहौर में 1-2 दानिशवर 1-2 एंकर्स बैठे हुए हैं जो लाहौर में बैठ के वो सारा उनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो तनकीद कर रहे हैं कि मेरी खबर ठीक नहीं है, मेरे जराये ठीक नहीं है, कि हुकूमती कमेटी अभी उनके मुताबिक अपने शोज में वो दावा फरमा चुके हैं एक साहब कि हुकूमती कमेटी मौजूद है। आप हुकूमती कमेटी के मेंबर हैं तो जरा करेक्ट कर दें कि मैंने वाकई झूठ बोला था कि हुकूमती कमेटी खत्म हो गई या अभी तक हुकूमती कमेटी ये काम कर रही है। मेजर साहब, मैं इतनी गुजारिश कर दूं कि आपको इस मामले में ज्यादा हसास नहीं होना चाहिए। मैं इस्लामाबाद के सारे सहाफती हल्के जानते हैं, रऊफ क्लास्टर ने सहाफत को एक नया आहंग दिया है, खबर निगारी में अपना मुकाम पैदा किया है। तो ये हर एक की कोई प्रोग्राम में कुछ कहेगा, अपनी तजवीज़ पेश करेगा, मेरे ख्याल कोई ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक है, कमेटी अमलन 4 मार्च को खत्म हो गई थी जब हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई थी, और मैंने ये तजवीज़ पब्लिक में भी दी थी कि अब जो आगे मराहिल है फैसला साजी के, उसमें इस कमेटी का कोई किरदार नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो खबर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना समीउल हक के पास हम गए थे जब हमारा आपस में भी मशवरा वज़ीर आज़म साहब ने भी हिदायत की, तो यूँ समझिए हम एक अलविदाई मुलाकात के लिए गए थे उनके पास। अभी हमने जाके उनको कमरे में बता भी दिया था। तो मौलाना के साथ हमारी नियाजमंदी भी, हमारे बुजुर्ग है, हमारी जरा गपशप भी चलती रहती है, तो वो बुजुर्ग संगी है उनमें। तो उन्होंने फिर बातों बातों में मुझे कहा कि तुम कातिल हो, तुमने इस कमेटी को कत्ल किया। तो मैंने मजाक में कहा कि हाँ ये काम तो मैंने कर लिया, मौलाना यूसुफ साहब गुस्ल दे और आप जनाजा पढ़ाए। तो ये बस गपशप की बात ही, लेकिन हकीकत है कि कमेटी की इफादियत नहीं रही थी सीज़ फायर के बाद। ये बड़ा, मैं फिर कहता हूँ, ये बड़ा सीरियस मसला है और बड़ा अहम मसला है, हमारे वजूद का मसला है। इसमें कोई हमारी जात या ये चीजें हम इनसे बालातर रहना पड़ेगा। अच्छा, मेजर साहब आप ये तो आपने बता दिया, क्लासर साहब की स्टोरी विंडिकेट भी होगी, मगर ये बताएं कि इस कमेटी की जगह जो अब कमेटी बनेगी, हम उसकी दराजी उम्र के लिए दुआ करें या उसका भी सान इर्तहाल जल्दी हो जाएगा? नहीं, काजी साहब, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बड़ा सीरियस और अहम मसला है। इसमें कोई किसी की आगे कोई ये नहीं होनी चाहिए कि बस उसने रहना ही है हर हाल में। जिसकी जहां तक इफादियत है वहां तक उसको रहना चाहिए, अगर उसकी नहीं रहती है रिप्लेसमेंट करे फौरन। एक सवाल सब, जब आप गए हैं जी क्लासर साहब पूछ लें आप। मैं पूछना ये चाहता हूँ क्लासर साहब, ये पूछ रहा था कि क्लासर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि हम रोजाना, कल भी हमने बात की थी, एक सुर्खी लगती है कमेटी जो है एक अहम मोड़ मुड़ गई, तो वो मोड़ ही मुड़ती रहती है, मोड़ आ गया। हम वहीं खड़े रहते हैं। जिस तरह उसने कहा था ना कि हरकत तेज तर है, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता।
قاضی صاحب اگر میجر صاحب سے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل لے کے تو اس کے بعد آپس میں ہم اس پہ گپ کرتے ہیں. جی پلیز گو ہیڈ. میجر صاحب آپ جب اکوڑا کھٹک گئے تھے تو آپ نے یہ خبر بم شیل ڈراپ کیا یہ مولانا سمیع الحق صاحب پہ, تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ خوش ہوئے یا کوئی آپ کو پل گئے؟ یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے ریئیکشن سے کہ وہ خوش نہیں ہوئے. ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ وہ اس پہ کیوں ناراض ہے کہ کمیٹی کو رہنا چاہیے تھا؟ نہیں, وہ اس حق میں تھے کہ کمیٹی برقرار رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے, ہمارے اپنی جو ہے نا ایک پروسیس سے چل پڑے ہیں. میں نے اور ہم نے سب نے اس میں گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ اس اہم مسئلے میں نے اس نے اگلے دن بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم نے خود کو ایک بڑے اعزاز سے محروم کیا. یہ ایک بڑی قومی خدمت تھی, لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آگے ہمارا کوئی رول نہیں تو ہمیں قوم کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے صرف اپنی ذاتی وہ نمود و نمائش کی خاطر یا کروفر کی خاطر. میں اس کو سمجھتا ہوں. مولانا کو ہم نے یہ کہا کہ کمیٹی رہے گی, کمیٹی میں جرامر کا نام نہیں ہے, کسی اور کا نام نہیں ہے, کمیٹی ایک ٹیم کا نام ہے. اور مناسب وقت میں جب ٹیم دیکھیں نا, آپ جب کھیلتے بھی ہیں تو آپ کھلاڑی بھی چینج کرتے ہیں کھیل کے دوران. لیکن میجر صاحب طالبان کو انہوں نے تو مثبت جواب دیا ہے نئی کمیٹی بننے پر, تو مولانا سمیع الحق کو اعتراض کیوں ہے؟ ریپرزینٹیو طالبان کو کر رہے ہیں. میں گزارش کر دوں, مولانا سمیع الحق کو ایسا اعتراض نہیں تھا. ان کی یہ رائے تھی کہ چلو اس کمیٹی کو اور تقویت دے دے سے کچھ, لیکن میں نے اسی دن مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے خود میرا رابطہ ہوا اور طالبان نئی ٹیم کو بھی خوش آمدید کہیں گے. یہ بات کل انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں اس کی تصدیق کر دی کہ رات ہماری بات ہوئی تھی اور طالبان کو نئی کمیٹی یا نئی ٹیم پہ کوئی اعتراض نہیں, وہ بات کرنے کو تیار ہے. اچھا میجر صاحب, یہ فوج کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیونکہ اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے. میں نے جو سٹوری کی تھی اس پہ بھی یہ کوشچن کچھ ریز ہوئے. وہ کہنے لگے نہیں جی آرمی کو تو ریزرویشنز ہیں, آرمی شاید نہیں چاہتی کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے, ان کی بات ہونی چاہیے. اس پہ اپوزیشن نے بھی شور مچایا. وہ کہتے ہیں جی آپ فوج کو کیوں براہ راست ان لوگوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں جنہوں نے ان کے فوجی مارے ہیں. آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ آپ ان کے اندر کے بندے ہیں, پارٹ آف آرمی بھی رہے ہیں, ISI میں بھی رہے ہیں, اب کمیٹی کا بھی حصہ ہیں. آرمی کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ کیا واقعی آرمی کو اس پہ ریزرویشن وہ نہیں بیٹھنا چاہتی طالبان کے ساتھ, یا وہ کمیٹی میں اپنے میجر جنرل شامل کریں گے نئی کمیٹی میں؟ میں اس میں یہ گزارش کر دوں, میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم پلینگ ٹو دا گیروڈی والا مسئلہ ہے ہمارا سب کا. آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی, خورشید شاہ صاحب بڑے سلجھی آدمی, میرے دوست ذاتی, انہوں نے یہ ایشو اٹھا دیا. اب میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں ہم خواہ ایشو بنا دیتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. آپ دیکھیں 77 میں PNA ایجوٹیشن چل رہی تھی تو جو سیاسی مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھٹو صاحب نے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو لا کے بیٹھا دیا تھا سیاسی مذاکرات میں. اس کے بعد 90 میں بی وزیر اعظم تھی, سن میں ان کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی اور MKM کے قیدیوں کا تبادلہ کور ہیڈ کوارٹر میں کور کمانڈر جنرل آصف نواز کی موجودگی میں ہوا تھا. اس کے بعد جب لانگ مارچ ہوا چیف جسٹس کی بحالی کے لیے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جنرل کیانے کے ذریعے میاں نواز شریف کو پیغام دیا گیا کہ یہ ختم کرے. اس سے پہلے ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی صوبہ خیبر پختونخوا میں. ان کے وزراء جب صوفی محمد سے گئے تھے مذاکرات کے لیے تو اس میں باقاعدہ فوج کے ایک افسر بیٹھتے تھے. لیکن یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی, بات یہ ہے کہ جہاں تک اس سچویشن کا تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر اور متاثر فریق فوج ہے. آپ فوج کو دور رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس مذاکرات کے لیے فوج کو آن بورڈ کرے کہ کیا وہ حامی ہے, مجھے ہمیں لگ رہا ہے کہ حامی ہے. تو اگر حامی ہے تو اب آگے جو پریکٹیکل عملی مرحلہ ہے فیصلہ سازی کا, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوج کی سپورٹ کس انداز میں ہوگی, یہ فوج پہ چھوڑ دیں. اچھا میجر صاحب, کل آپ ناشتے پہ تھے, اگر شاہجہاں نے اگر وقفہ نہیں لینا تو میں آپ سے سوال, وہ جو اہم ایک آخری پورشن ہے آپ کے اس اہم انٹرویو کا, آپ بریک لے لیں کیونکہ جو کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس کی کہانی پوچھنا چاہتے ہیں. آپ سوال پوچھیے. اچھا میجر صاحب, کل آپ کی وزیر اعظم صاحب سے یہ ناشتے پہ ملاقات ہوئی ہے, وہاں کا کچھ ہمیں بتا سکیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا پوچھا ہے, آپ نے کیا جوابات دیے ہیں, یا کمیٹی کی کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے اندر کی کچھ چھوٹی سی چیزیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ اور ناشتے میں کیا کیا کچھ وہ بھی اسپیکولیشن ہو رہی تھی, کوئی نہاری سیری پائے, کوئی اس طرح کی چیزیں پیش کی گئی, اگر وہ مینیو بھی ذرا کوئی تھوڑا سا شیئر کر لیں یا کوئی ڈیٹیل بتا دیں, کچھ ایک کام تو کر دیں میجر صاحب ہمارے ساتھ, یا مینیو بتا دیں یا انفارمیشن دے دیں کہ کیا گفتگو ہوئی ہے. جو آسان ہے بتانا وہ بتا دیں. کل تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے میزبان نواز شریف صاحب نہیں, شہباز شریف صاحب تھے. وہ موجود تھے کل وہاں پہ میٹنگ میں؟ نہیں انہیں لگ رہا تھا. میں کہتا ہوں شہباز شریف مہمان نوازی سے لگ رہا تھا, لیکن ہمیں ناشتے پر نہیں بلایا تھا. پہلے تو یہ خبر غلط تھی کہ ناشتے پہ نہیں بلایا تھا, صرف میٹنگ رکھی تھی 8 بجے.
اور وہاں پہ باتیں یہی ہوئی، مولانا سمیلہ سے بھی باتیں ہوئی. یہ جو 2 واقعات ہوئی احرار الہند اور انصار المجاہدین، اس پہ خاص کر وزیر اعظم نے بڑی تشریح ظاہر کر دی کہ اس کی وضاحت ان سے آنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں، مطلب کہ تاکہ مذاکرات ڈسٹرب نہ ہو. اور باقی انہوں نے کردار کو بھی سراہا. پھر اس کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ نئی ٹیم بتا دیں. انہوں نے کہا ہم 1-2 دن میں فیصلہ کر لیں گے آپس میں. پھر وزیر داخلہ نے اتنا کہا کہ اگر اس کمیٹی کو ہم کو اس کا سیاسی چہرہ یا اس طرح کوئی چیز رکھ لیں تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہماری ضرورت کا، اگر مجھے کبھی آپ لوگوں کی ضرورت پڑے، میں نے کہا میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بطور نوکر، بطور خادم، بطور کلاس 4 بھی ہم حاضر ہونے کا تیار ہے اس خدمت میں جب آپ بلائیں گے. لیکن اس کمیٹی کا یا کوئی دوسری کمیٹی یا سیاسی چہرے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے خامخواہ اور کنفیوژن بڑھے گی. بس جو نئی ٹیم ہے اس کو آگے کام کرنے دے. اگر ہم میں سے کسی کی ذاتی حیثیت میں ضرورت ہے، جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھا، اس پہ میجر صاحب اگر قاضی صاحب کو کوئی سوال ہے تو وہ اگر وہ کریں تو ایک سوال میں اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے بریک لیں. اچھا چلیں بریک لے لیں. 1-2 سوالات ابھی میجر صاحب سے باقی رہتے ہیں تو بریک کے بعد آ کے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے میجر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں ٹیلی فون لائن پر. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میجر ریٹائرڈ عامر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کلاس صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میجر صاحب، یہ 2 مختصر سے سوال ہیں، اگر ایک ہی اس میں گو میں جواب دیں. یہ تو ہمارے دوست عرفان صدیقی صاحب، اب حکومتی کمیٹی ختم ہوگی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ جاب لیس ہو جائیں گے یا کوئی نیا کام ڈھونڈ لیں گے؟ تو مجھے اس پہ ذرا بتائیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان اب بھیجا جا رہا ہے ان کو، مولانا صاحب طالبان کی کمیٹی کو، کہ آپ جائیں اور انویسٹیگیشن کر کے پتہ کر کے بتائیں. تو یہ کہاں سے انویسٹیگیشن ہوگی، کیا ہوگی؟ اور پہلا سوال میرا وہی ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب اب کیا کریں گے جب حکومتی کمیٹی ختم ہو گئی، سارا فن فیئر ایک طرح کے اس کا اختتام ہو گیا ہے؟ تو آپ کو میرا خیال ہے ان کے بارے میں نہیں، آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. میں جاب لیس ہو گیا ہوں. وہ تو ماشاءاللہ خصوصی برائے قومی امور ہے، ان کی بیسک ذمہ داری وہی ہے اور وہ وہی نبھا رہے ہیں. جاب لیس تو ہم ہو گئے. اچھا میجر صاحب، ایک لاسٹلی مجھے بتا دیں، لاسٹلی چھوٹا سا ایک اور سوال آیا، اس سے پہلے ذہن سے اتر جائے. آپ نے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی طرح مہمان نوازی کر رہے تھے. ہمیں ذرا فرق بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مہمان نوازی میں کیا فرق ہے سر؟ کیونکہ یہ فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ہمیں لگ رہا تھا ہم شہباز شریف صاحب کے مہمان ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے ہاں بڑا وہ اکانومی ڈرائیو جس کو ہم کہتے ہیں، اس معاملے میں وہ بہت جو ہے نا، یہ رفیق تارڑ صاحب بھی یہی کرتے تھے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میاں صاحب کی ذرا میزبانی جو ہے نا وہ زیادہ چاشنی والی، کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں شہباز شریف صاحب. ہاں وہ کفایت شعاری سے. میں نے اسے مذاق میں کیا، لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں ناشتے پر نہیں بلایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کل میڈیا میں یہ سارا دن چلتا رہا کہ ناشتے کی ٹیبل پر ملاقات ہے. نہیں ناشتہ نہیں تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بس اپنی کہاں سے. یہ کلاسرا صاحب نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ ان کو تحقیق کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے. وہ ایک تجویز تھی کہ بھائی وہ رابطے ذرا ان کے ساتھ دوبارہ آپ کر لیں، کیونکہ ایک رابطہ ہوا تھا جو شروع میں ہو گئے تھے. براہ راست رابطے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نقطہ بھی تھا کہ اس کے معاملے میں بھی یہ جو اب آف شوٹس بن رہے اور نکل کے آ رہے ہیں سامنے، تو ان کا کوئی مل کر کوئی تدارک بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. بات چیت تو ویسے گپ شپ کی لینی ہے، بات چیت تو برائے امن ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ عامر صاحب آپ کا. کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور بھی خبریں جو ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے. کل جو ہم نے خبر دی تھی کہ جوہر ٹاؤن میں ماں نے اپنے 2 بچوں کی جان لے لی. کچھ نئے انکشافات ہو رہے ہیں، تفتیش کے ذریعے کچھ نئی معلومات مل رہی ہیں. عمر جاوید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عمر، کیا نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ اس ایک کنال کے گھر میں کچھ اچھے کام نہیں ہوتے تھے، جو بچوں کی والدہ تھی بسما، اسے غلط کاموں کے لیے مجبور کیا جاتا تھا؟ کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ شاہی ابھی تک جو اس کے اندر تحقیقات میں جو تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ جب بھی ملزمہ کا جو شوہر سنی تھا، وہ جب بھی اس کو مارتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ اس کے جو بچے ہیں وہ سنی میں سے نہیں، اور سنی بچوں کو ناجائز ہونے کا تانا مارتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اشر کے کیوٹ فیس میں جو تھی وہ شامل ہو گئی ہوئی تھی. کل سی سی پی اونچا بولیے گا، تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. عمر تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی میں نے کہا قاضی صاحب کہ جو ملزمہ تھی اس کو اس کا شوہر جو تھا جب بھی مارتا تھا اور تانے یہی دیتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ناجائز ہیں،
وجہ سے وہ ڈپریشن کی ایکیوٹ فیز کے اندر شامل ہو گئی ہوئی تھی. دوسرا یہ کہ سی سی پی او لاہور نے کل جب اس کی حالت دیکھی تھی، جب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا تو اس کے بعد وہ زاروں قطار روئی جا رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے اس کو سائیکیٹرسٹ فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے تو پہلے اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی درست کرے، اس کے بعد اس سے تحقیقات جو ہے مزید کی جا سکے. یہ عمر یہ جو کل کلاسرا صاحب بات کر رہے تھے کہ شی ہر سیلف از اے وکٹم اور اسے ایک انتہائی ایکسٹریم سچویشن میں رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ خود مریضہ ہے اور اس کو مریضہ بنایا اس کے سسرال نے. جی یہ بات تو اس نے پہلے روز ہی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتا دی تھی کہ اس کے جو سسرال والے تھے انہوں نے شادی کے بعد اس کو 4 سال میں کبھی بھی اپنایا نہیں تھا، اور اس کو ہر چیز کے اوپر تانے ملتے تھے، اور اس کو صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا. ایک اس کو ناشتہ ملتا تھا اور دن میں 2 محلے دار بھی کچھ ایسی سچویشن بتاتے ہیں. ایک منٹ ذرا مکمل. ہاں جی یہ بتا رہے تھے آپ جو سچویشن اس میں تھی وہ. جی اس میں یہ تھا کہ اس کے جو سسرال والے تھے اس کو صبح ناشتہ دیتے تھے اور اس کے بعد صرف دوپہر کا یا رات کا کھانا دیتے تھے. بچوں کو بھی صرف دودھ اور جو ہلکا پھلکا سیریل ہوتا ہے اس کے پیسے دیے جاتے تھے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. اچھا یہ بھی بات درست ہے کہ وہ بچوں کو بھوکا رکھتا تھا اس عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے؟ جی جو قاضی صاحب ابھی تک سامنے بات آئی ہے، وہ جو سنی تھا وہ کیونکہ خوابہ پر عادی ہو چکا ہوا تھا، اس کے اندر وہ لیگزیلیم وغیرہ کھاتا تھا، اس لیے اس کی تو سینسز کام نہیں کرتی تھی اور اس کو ڈپینڈنٹ کر دیا گیا ہوا تھا اپنے جو اس کے والدین تھے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ. اچھا عمر یہ سسرال والے کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ ان کی آپس کی کوئی پسند کی شادی تھی؟ شہریہ اس کے اندر کئی ابہام جو ہے. نہیں آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو سسرال والے جو اس کے میکے والے ہیں وہ شریف لوگ تھے، اور یہ جہاں بیاہ کر گئی ہیں ان کا بڑا شیڈی سا کیریکٹر تھا، اور ان کا جو علاقہ بھی بتایا جا رہا ہے، بہرحال وہ تو آپ کریں گے تفتیش کرے گی، تو وہ غلط جگہ پہ بیاہ کے چلی گئی تھی. یہ رپورٹ یہ بات درست ہے؟ قاضی صاحب اس کے جو بچی کے والد بسما کے جو والد تھے وہ مستقل میڈیا سے یہی کہہ رہے تھے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا شادی سے پہلے اس خاندان کے بارے میں. اپنی بیٹی یہاں پہ دے کے پھنس چکے ہوئے ہیں، اور بسما بھی کل بھی اپنے بیان میں یہی بتاتی رہی کہ اس کے سسرال والے جو تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے. پولیس نے جو انیشیل اپنی رپورٹ بنائی اس کے اندر یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ یہاں پہ متعدد بار پولیس کے چھاپے پڑے ہیں. اب وہ اس چیز کو کرنے کی کوشش کرے کہ کون سے تھانوں نے چھاپے مارے تھے اور کیا وجوہات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بسما نے اپنا انیشیل بیان کل لکھوایا تھا اس کے اندر اس نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ اس کے سسرال والوں نے اس کو کوارٹر کے اندر رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا. وہ گھر میں رہتی تھی لیکن گھر کے اس حصے میں جو ملازم کے لیے مخصوص تھا. تو کئی چیزیں جو وہ ابھی کھل کے آ رہی ہیں اور سائیکیٹرسٹ کی آج مدد حاصل کر لی جائے گی. اس کے بعد نئے پہلو سامنے آئیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا کلاسرا صاحب یہ جو آپ کی سوری میں آپ کی بات پہ آؤں گا کہ بات وہی نکلی جو آپ نے کل پوائنٹ آؤٹ کی تھی. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید جی. کاسب یوکرین کی اب تازہ ترین صورتحال بڑی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ یوکرین ظاہر ہے سوویت یونین کا حصہ تھا 94 میں یا اس کے بعد یہ علیحدہ ہوا اور ان کے کچھ معاہدے تھے. اب یہ جب علیحدہ ہوا تو یوکرین کی جو سب سے امپورٹنس ہے کہ جو گیس برآمد کرتا ہے سوویت یونین اب جو رشیا ہے وہ یہاں سے جاتی ہے، اور ساتھ ہی ان کا ایک معاہدہ تھا کہ یہاں پہ رشیا کی نیول بیسز ہیں. اب وہاں پہ ظاہر ہے غربت اور بربادی کی وجہ سے یہ ڈیموکریسی لے کے وہاں گئے تھے اہل مغرب. ڈیموکریسی کیا لی انہوں نے کہ ان کو غربت کی ذلت میں اتار دیا. $35 ارب کا انہیں درکار ہے صرف 2 سال کا قرضہ دینے کے لیے. تو انریسٹ ہو گیا. یوکونووچ کی ہم سٹوری کر چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنا کرپٹ تھا. اوپر مافیوزی آ گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کرائمیا ہے جو ساتھ، یا جیسے میرے خیال میں اب CNN والے کرائمیا کہہ رہے ہیں، BBC والے اس کو کرائمیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں پہ رشینز کی آبادی زیادہ ہے، 58% رشینز ہیں وہاں پہ، 24% ٹاٹرز ہیں، مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ فنڈ کرنا شروع کر دیا فاشسٹوں کو. کلاسرا صاحب انہوں نے ویسٹ نے، تو وہاں پہ اب رشیا کے بڑے وائٹل انٹرسٹ ہیں. تو چنانچہ جب وہاں سے اس کو نکالا اس کے پریزیڈنٹ کو جو کہ پرو رشیا تھا، تو یہاں انہوں نے فوجیں بھیج کے یہ حصہ جس میں آبادی زیادہ تھی روسیوں کی اس کو انہوں نے انیکس کر لیا. اب اہل مغرب اس پہ ہاتھ. اب مسئلہ کیا ہے
مسئلہ یہ ہے کہ رشیا آج بھی اتنا ڈیمینش ہو جانے کے بعد بھی ایسا ملک ہے کہ جس کو امریکہ کورس نہیں کر سکتا. رشیا کے پاس آج بھی اتنا نیوکلیر سکریپ ہے کہ وہ پوری دنیا کو ایک سکریپ میں بدل کے رکھ سکتا ہے. تو آج جو یورپین یونین اور امریکہ سینکشن لگانے کی بات کر رہی ہیں وہ اب ظاہر ہے انہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے وہاں پہ، نہ اس کو دوبارہ کیپچر کر سکتے ہیں، مگر وہاں اصل سفر کرنے والے یوکرین کے عوام ہے، کیونکہ نہ ان کی فلاح روس کے ساتھ ہے نہ ان کی فلاح ادھر ہے. تو یہ جو دوبارہ سے انہوں نے ڈیموکریسی کے نام پر اولیگارکی لے کے آئے تھے، یہ جو مافیوزی لے کے آئے تھے، انہوں نے اس کو پلنڈر کیا. وہ جو اکتوبر انقلاب کی تمام حاصلات تھی وہ ساری انہوں نے ذاتی اور نجی ملکیتیں بنا لی. جہاں دنیا میں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مغرب ڈیموکریسی کے نام پہ کرپٹ کلاس لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیتے ہیں. اب وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کو سینکشن لگانا چاہتے ہیں. سینکشن اس لیے نہیں لگا سکتے کہ اگر روس ان کی گیس بند کر دے تو مغرب جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، حملہ اس پہ وہ کر نہیں سکتے. مگر اب کچھ تھوڑی سی امداد دی ہے، وہ جو بچ گیا یوکرین کا حصہ اس کو ای یو نے کچھ امداد دی جو کہ پی نٹ ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ یوکرین کو اس وقت کم از کم $35 ارب چاہیے کہ وہ 2 سال کا قرضہ ادا کرے. تو اب یہ کولڈ وار ہو نہیں سکتی کیونکہ مغرب کا امپیریلزم لاغر ہو چکا ہے، اور جو روس ہے وہ اب جو ہے اس کے پاس کچھ پیسے آ رہے ہیں اس کی گیس اور تیل کی قیمتوں کی وجہ سے. مگر آنے والے دنوں میں گیس اور تیل کی قیمتیں گریں گی تو شاید روس بھی اسی بحران میں چلا جائے. تو یہ جو ہم پوری دنیا میں ایک دیکھ رہے ہیں، بوسنیا، اس کے بعد یہ یوکرین، اس سے پہلے ٹرکی، تو آبادیاں بے چین ہیں، لہذا اوپر بھی کرائسس آ گیا ہے. تو یہ ایشو ہے. جی کلاسا صاحب. نہیں، قائد صاحب سے میں اس لیے انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے اس پورے ابھی کیس کو نہیں اسٹڈی کر سکا ٹو بی فیئر، کہ میں اس لیے کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میں وہ اپنی لوکل سٹوریز میں پھنسے رہتے ہیں بعض دفعہ. اس لیے میں بھی انٹرسٹڈ تھا کہ ذرا اس مسئلے کو میں سمجھوں. میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے، سو آئی وونٹ میک اینی کامنٹ. تو آپ کا فالو اپ لیتے ہیں وہ جو آپ بتا رہے تھے. جی قائد صاحب، پہلے میں ایک مجھے میسج آیا ہے، یہ سعید غنی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ہمارا پروگرام شاید ریگولر دیکھتے ہیں. تو میجر عامر صاحب کے ان پہ ویوز پہ وہ کامنٹ انہوں نے کیا ہے، تو ہم نے کہا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیں. انہوں نے کہا جو میجر صاحب نے جو تینوں مثالیں دی ہیں جس میں فوج کی اس میں انوالومنٹ شامل تھی، فوج کے ذریعے بہت سارے کام کیے گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جن پارٹی سے فوج اس وقت ڈیل کر رہی تھی یا فوج بیٹھ رہی تھی وہ کوئی ٹی ٹی پی کی طرح کی تنظیمیں نہیں تھیں. ہمیں جو اعتراض یہ ہے کہ فوج کو آپ اس جگہ بٹھا رہے ہیں جہاں پہ ان کو یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑیں گے. سو وہ کہتے تھے ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے. اور پلس جو اچھی بات کی ہے میرا خیال ہے، اور جو سعید غنی صاحب جیسا بندہ فیئر آدمی یہ بات کر سکتا ہے اور شاید پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہ کرتا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس طرح ہوا بھی ہے اور میجر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیڈ ایگزامپلز ہیں، تو ہمیں بیڈ ایگزامپلز کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھی ایگزامپل کو فالو کرنا چاہیے. رپیٹ نہیں کرتے. جب وہ پاور میں آئیں گے تو وہ بیڈ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے. پاور میں تو ہیں، خیر وہ سعید غنی صاحب میں آ کے سارے بیڈ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. نئے آنے والے کو کہتے ہیں جی ہم تو غلط تھے، خدا را آپ ہی ٹھیک کر لیں. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن سعید غنی صاحب کا جتنا رول ہے، میں اسکرین پہ کہہ رہا ہوں کھلے عام، سینٹ میں اچھا رول ادا کرتے ہیں، ٹی وی پہ آتے اچھی گفتگو کرتے ہیں، فیئر گفتگو کرتے ہیں. سعید غنی صاحب ان سینیٹرز میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو ہم سینئر ایلیمنٹس کہتے ہیں، جن کے ساتھ بات کر کے آپ سیکھتے بھی ہیں، ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. ایک سوال تو پوچھیے گا، یہ جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں لیڈرشپ یہاں پہ دی گئی ہے، کتنی قربانیاں تھی اس کی پیپلز پارٹی کے لیے اور اس کی کتنی روٹس تھی اس میں؟ کبھی انہوں نے صاحب سے ان کا اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان سے اپنے بارے میں کیا پارٹی میں پارٹی لیڈرشپ سے کبھی یہ پوچھا؟ قائد صاحب یہ تو پھر لمبی داستان ہے، اب اس پہ وہ کیا کہتے ہیں بچے کی جان لیں گے کیا؟ اب آپ سعید غنی صاحب جتنا ان کا رول ہے وہ چھوٹا موٹا کرتے رہتے ہیں. تو میں کیسے بات ہوں اس پہ اسٹوری پہ جو قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جو پہلے بھی اسٹوری آ چکی ہے، اس کا فالو اپ ہے جو میرے لیے شاکنگ فگر آ رہے ہیں کہ اب مزاربہ اسکینڈل کے متاثرین کی تعداد جو نیب نے اسٹوری وہاں پہ اپنی رپورٹ بھیجی ہے قومی اسمبلی کو 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اور ایک مولوی صاحب نے، ایک ڈرائیور نے اور اخوانی ایک وہاں پہ تھائی لینڈ کا جو صاحب تھے انہوں نے چونا لگایا، تقریباً 40 ارب روپے سے زیادہ کا اسکینڈل ہو گیا ہے. 7 انکوائریز جو ہیں نیب اس وقت کر رہا ہے مزاربہ اسکینڈل میں، اور جو 10 کے قریب میرا خیال ہے ملزم ہے جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے جن کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور پچھلے 1 سال سے کام چل رہا ہے. اور نیب کو بھی آپ کو پتہ ہے ان کو بھی کھیل چاہیے، ان کو بھی بندے چاہیے، ان کو بھی مال چاہیے. یہ بھی بیچارے ہماری طرح کے انسان ہیں، سب سے زیادہ ڈیزرو تو یہی لوگ کرتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں مال جانا چاہیے. لوگ ان پہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں، ان پہ الزامات بھی اب نیب کے افسروں پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں اور بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں کہ 40 ارب روپے کا اسکینڈل ہے، آپ نے صرف اب تک 44 کروڑ روپے آپ نے ریکور کیے ہیں. تو نیب کا کام تو جاری ہے، لیکن اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس پرفارمنس سے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. ہمیں بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں. ایک لاسٹلی قائد صاحب اس ملک اور قوم کی لالچ کی حد دیکھیں.
12,000 بندے نے ایک مولوی ایک ڈرائیور کو انہوں نے 40 ارب روپیہ پیش کیا کہ حضور یہ لیں ہمارا انویسٹمنٹ کریں اور ہمیں ڈبل ٹرپل کر کے دیں. یہ لالچ کی حد ہے جو اس قوم میں آ چکی ہے. یہ دینے والوں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. ایگزیکٹلی آئی ایگری ود یو. تو یہ قاضی صاحب یہ حساب ہے کہ 12,000 بندے کو ایک مولوی صاحب نے بیٹھ کے لوٹ لیا, ایک ڈرائیور نے بیٹھ کے لوٹ لیا, اور ایک اخبانی تھا وہ ان کو ہیرے کی کانے لے کے دے رہا تھا تھائی لینڈ میں. میں صرف جاتے جاتے ایک میں ٹیزر دے دوں کہ یہ جو کوالٹی کنٹرول کے بغیر چیزیں اندر آ رہی ہیں کسٹم کی مہربانی سے, اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 20 سے 25,000 روپیہ رشوت دی جا رہی ہے, یہ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم منڈے کو بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسز صاحب. قاضی صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک کیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.